एपिसोड 9। नवाज की जुबानी खत सुनने के बाद कासिम अली की परेशानी दो चंद हो गई। 50,000 रुपए की रकम उसने कभी एक साथ ख्वाब में भी नहीं देखी थी। गो कि उसके पास एक हफ्ते की मोहलत थी, मगर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उसके लिए कार मुहाल था। हाकिम अली के घर में नकदी की सूरत में बमुश्किल 15,000 रुपया था। बकिया 35,000 रुपये एक हफ्ते के अंदर वो किसी भी सूरत जमा नहीं कर सकता था। घर में जो जेवर था वो भी 10-12 हज़ार रुपए की मालियत से ज्यादा का नहीं था। उसने बीवी और भाभी से मशवरा किया, मगर वो दोनों भी इस मसले का कोई हल ढूंढ ना सकी, सिवाय इसके कि दोनों घरों का जेवर बेच दिया जाए। जेवर के बारे में मैं तुमसे पहले ही सोच चुका हूँ। वो ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए का होगा। तो फिर क्या किया जाए? जेवर के अलावा हमारे पास और है ही क्या जिसे बेचा जाए? हाकिम अली की बीवी फातिमा ने बेचारगी के आलम में कहा, मलिक मुराद से कर्ज मांग लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको लौटा देंगे। उसकी बीवी ने मशवरा दिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है खतीजा। मलिक मुराद हमारे खून का प्यासा है और तुम उससे कर्ज लेने का सोच रही हो सकता है कि ये उसी का किया धरा हो। क्यों ना पुलिस की मदद? पागलों जैसी बातें मत करो। खत में साफ लिखा है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो हाकिम को कत्ल कर दिया जाएगा। हमें तावान की रकम का इंतजाम हर सूरत में करना होगा। भाई साहब, आप हाकिम के हिस्से की जमीन बेच दें, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन मतलूबा रकम फिर भी पूरी नहीं होगी। बारानी जमीन सस्ती बिकती है और गाहक भी मलिक मुराद जैसा कोई शख्स मिलेगा। हमारी मजबूरी को देखते हुए वो बहुत कम कीमत लगाएगा। तो क्या उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए? तुम कल सुबह मलिक मुराद से बात करो, अगर वो कीमत कम लगाए तो अपने हिस्से की जमीन का भी सौदा कर देना। खदीजा तेज लहजे में बोली, वो रकम बहुत ज्यादा है खदीजा, रब जाने ये रकम कैसे पूरी होगी। जिस जमाने का ये जिक्र है, उस वक्त के 50,000 आज के 30-40 लाख रुपए के बराबर हुआ करते थे। मैं जानती हूँ कि रकम बहुत ज्यादा है, मगर पूरी तो करनी है ना। हाकिम की जिंदगी का सवाल है, ना जाने उस पर क्या गुजर रही होगी। ठीक है, मैं कल ही मलिक से जमीन के सौदे की बात करता हूँ। दुआ करना कि रकम पूरी हो जाए। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा गफूर रहीम है। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे ही मलिक की हवेली पर पहुंच गया। खिलाफ तवक्को मलिक उसके साथ खंदा पेशानी से पेश आया था। हालांकि जहादाद ने कुछ रोज पहले ही उसके भांजे को कत्ल किया था। मलिक ने जब उसकी आमद का मकसद पूछा तो वो बिला तमहीद बोला, मलिक साहब, मैं अपनी जमीन फरोख्त करना चाहता हूँ, मुझे रकम की जरूरत है। क्या? उसने मुताहिर अंदाज में पूछा। शायद उसे कासिम अली की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम अपनी जमीन बेचना चाहते हो, लेकिन क्यों? क्या ये बताना जरूरी है? वो कदरे परेशान हो गया। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, ये तुम्हारा जाती मामला है। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। वो दरअसल मलिक साहब, जहादाद ने जो कुछ किया है उसके लिए कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, और मेरे पास तो नकदी की सूरत में फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसलिए सोचा कि ज़मीन ही बेच डालूं, ताकि ज़रूरत के और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उसने मौके की मुनासबत से बहाना घड़कर जवाब दिया, मगर मलिक जैसे चालाक शख्स को उसकी बात पर यकीन न आया। ताहम उसने कासिम को मजीद कुरेदना मुनासिब ख्याल ना किया। ठीक सोचा है तुमने, बेटे की जिंदगी से ज़मीन कीमती नहीं हो सकती। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। मैं ज़मीन खरीदूंगा, लेकिन फ़िलहाल। लेकिन क्या मलिक साहब? और कुछ नहीं, छोड़ो इस बात को। तुम ज़मीन की कीमत लगाओ। मैं भला कैसे कीमत लगा सकता हूँ? मैंने तो आज तक ज़मीन के खरीदो फरोख्त के मुतालिक सोचा भी नहीं था कभी, और ना ही मुझे कुछ अंदाज़ा है। तो ठीक है, इलाके में जो नर्ख चल रहा है वही देंगे। मैं आज ही पटवारी को बुलाकर बता दूंगा। कब तक काम हो जाएगा मलिक साहब? कम अज़ कम 3-4 रोज़ तो लगेंगे। बहरहाल तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी काम निपटा लूँगा। अच्छा मलिक साहब, मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। कासिम अली के जाने के बाद मलिक मुराद ने उसी रोज़ अपने ख़ास आदमी शेरा को बुलवाया और उसको सारी बात बताकर कासिम अली के मामूलात पर नज़र रखने की ताकीद करते हुए कहा, तुम्हें ख़ास तौर पर इस बात का पता लगाना है कि उसे अचानक ज़मीन बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। मुझे उसने जो बात बताई है ना, वो सच नहीं लगती। पसे पर्दा कोई और बात है जो वो छुपाना चाहता है। बेहतर मलिक साहब, मैं मालूम कर लूँगा, आप बेफिक्र हो जाए। अब ये मेरा काम है, मैं अभी से मालूमात हासिल करना शुरू कर दूँगा। ठीक है ठीक है, तुम जाओ और जल्द अज जल्द असल मामले का पता लगाने की कोशिश करो। शेरा चला गया और मलिक सोचों में गुम हो गया। उसे शायद ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कासिम अली जैसा शख्स कैसे अपनी ज़मीन बेचने पर तैयार हो गया है।
جہانداد دوپہر کے وقت جنگل میں داخل ہوا اور ساول کے ڈیرے کی تلاش شروع کر دی۔ منور نے اس کو محض اتنا ہی بتایا تھا کہ ڈیرا جنگل میں ہی کہیں واقع ہے۔ کیونکہ اس نے ڈیرا خود نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ جائیداد کو اس کا صحیح محل وقوع نہیں بتا سکتا تھا۔ یہ معلومات بھی اسے اپنے بھائی دلاور کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ گھنے جنگل میں جائیداد دیر تک گھومتا رہا، لیکن ڈیرا ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے پاس پانی اور کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں، ورنہ شاید وہ اس تلاش سے اکتا کر واپس لوٹ جاتا۔ ظہر کے وقت اس نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پیٹ پوجا کی اور پھر پانی پینے کے بعد نئے سرے سے تلاش شروع کر دی۔ جنگل گھنا تھا، اس لیے وہ گھوڑے کو دوڑانے کے بجائے آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ اچانک ہی اسے خیال آیا اور اس کا دل چاہا کہ اپنی عقل کا ماتم شروع کر دے۔ بالکل سامنے کی بات تھی، اسے جنگلوں میں احمقوں کی طرح گھومنے کی بجائے پگڈنڈی نما راستہ تلاش کرنے چاہیے تھے۔ اس طرح کوئی نہ کوئی راستہ اسے منزل مقصود تک لے جا سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنی عقل کو کوسا اور ایک پگڈنڈی ڈھونڈ کر گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ کافی آگے جا کر راستہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک سیدھا جا رہا تھا جبکہ دوسرا بائیں ہاتھ مغرب کو مڑ گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور گھوڑے کو مغربی راستے پر ڈال دیا۔ تقریباً 1.5 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی اور اس نے جلدی سے گھوڑے کو جھاڑیوں کی آڑ میں کر لیا۔ اب وہ اس آدمی کی نگاہوں سے بالکل محفوظ تھا، تاہم جہانداد بآسانی اس پر نظر رکھ سکتا تھا۔ وہ سیدھا اسی راستے پر چلا آ رہا تھا جس کے نزدیک جہانداد چھپا تھا۔ جہانداد نے جلدی سے گھوڑے کو جھاڑی کے ساتھ باندھا اور اسے چھاپنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کندھے سے لٹکی ہوئی رائفل اسے مشکوک بنا رہی تھی۔ جوں جوں وہ قریب آ رہا تھا، جہانداد کے اعصاب تنے جا رہے تھے۔ ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ بالکل چوکس تھا، لیکن پھر اچانک ہی وہ آدمی راستہ چھوڑ کر دائیں ہاتھ مڑ گیا۔ اسے مڑتے دیکھ کر جہانداد اٹھا اور جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ اسے پکڑنے کا ارادہ اس نے اب ملتوی کر دیا تھا، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ تعاقب کر رہا تھا۔ وہ آدمی مطمئن انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ تقریباً 2.5 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جہانداد کو قدرے اونچی جگہ پر واقع درختوں میں گھری ایک عمارت نظر آئی۔ آگے جانے والے کا رخ سیدھا عمارت کی طرف تھا۔ جہانداد اس کا تعاقب چھوڑ کر دوسری جانب سے محتاط انداز میں عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ گھنی جھاڑیوں میں سے گزرتا ہوا وہ بالکل عمارت کے نزدیک پہنچ گیا۔ چند کمروں پر مشتمل یہ عمارت پتھروں کو کاٹ کر تعمیر کی گئی تھی۔ 4 دیواری بنانے کی شاید ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی، البتہ عمارت کے ارد گرد کی جھاڑیاں اور درخت قدرتی طور پر 4 دیواری کا کام دے رہے تھے۔ جہانداد ایک جھاڑی کے پیچھے دبکا سامنے نظر رکھے ہوا تھا۔ ابھی تک کوئی بھی شخص سامنے نہیں آیا تھا، تاہم کمروں کے سامنے کھلی جگہ پر چند چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ چارپائیوں کے عین درمیان لکڑی کی ایک بھاری میز پڑی تھی جس پر چائے کے کپ اور سلور کا ایک جگ گلاس موجود تھا۔ جس شخص کا پیچھا کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچا تھا، وہ شاید اس کے پہنچنے سے پہلے کسی کمرے میں جا چکا تھا، کیونکہ طویل چکر کاٹتے ہوئے اسے کافی ٹائم لگا تھا، جبکہ وہ شخص سیدھا راستے سے عمارت میں داخل ہوا تھا۔ بہرحال وہ کسی کے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ انتظار کرتے ہوئے اسے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ یک ایک کمرے سے 4 آدمی نکلے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے چارپائیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان چاروں میں سے ایک وہی تھا جس کا اس نے تعاقب کیا تھا۔ وہ کافی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو بآسانی جہانداد کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ موضوع گفتگو ساول کے کارنامے اور اچانک قتل ہو جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی باتوں کا رخ حاکم علی کی طرف ہو گیا اور جہانداد یکدم چوکنا ہو گیا۔ 50,000 بہت بڑی رقم ہے، قاسم علی شاید ادا نہ کر سکے۔ کیسے ادا نہیں کرے گا؟ کیا اسے بھائی کی زندگی عزیز نہیں؟ میں نے اسے صرف 1 ہفتے کی مہلت دی ہے اور 3 دن گزر گئے ہیں۔ اگر ملک کو اس معاملے کی بھنک پڑ گئی نا تو وہ جوابی کارروائی کرے گا۔ پہلے والے نے کہا، تم سب بزدل ہو، بزدل۔ میرا نام رستم ہے، میں نے ملک مراد جیسے کئی پھنے خان سیدھے کیے ہیں۔ اگر اس نے میرے کام میں مداخلت کی نا تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ جہانداد کو مزید کچھ بھی سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمام صورتحال اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی۔ وہ حاکم علی کے بدلے تاوان کی رقم وصول کرنا چاہتے تھے، اور وہ بھی پورے 50,000 روپے۔ اسے غصہ تو بہت آیا لیکن وہ ضبط کر گیا۔ یہ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت تھا۔ اس کی ذرا سی بے احتیاطی اس کی جان لے سکتی تھی۔ وہ نہ صرف ان کی تعداد کے بارے میں لا علم تھا، بلکہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ حاکم علی کو کون سے کمرے میں رکھا گیا ہے۔ تہہ خانے کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ڈاکو تھے، اور ڈاکو ایسے خفیہ ٹھکانے بڑے شوق سے بناتے ہیں۔ وہ واپس پلٹا اور حت المقدور محتاط انداز میں چلتا ہوا بندھے ہوئے گھوڑے تک پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اسے گھوڑے کو کسی محفوظ جگہ پر باندھنا تھا، اس کے بعد ہی وہ حاکم علی کو چھڑانے کے لیے کوئی لاہ عمل مرتب کر سکتا تھا۔ اس نے پانی پیا اور گھوڑے کو کھول کر ڈیرے کی مخالف سمت روانہ ہو گیا۔
ایک مناسب اور محفوظ جگہ دیکھ کر اس نے گھوڑے کو باندھا اور ہتھیار وغیرہ چیک کرنے کے بعد دوبارہ ڈیرے کی طرف چل دیا۔ جب وہ دوبارہ پہلے والی جگہ پر پہنچا تو چارپائیاں خالی پڑی ہوئی تھیں، شاید وہ کمروں میں جا چکے تھے۔ اس کا ذہن تیزی سے صورتحال پر غور کرا تھا۔ وہ کوئی بے داغ منصوبہ سوچنا چاہتا تھا، ایک ایسا منصوبہ جس میں ناکامی کا شبہ تک نہ ہو۔ کاش ان کا کوئی آدمی ڈیرے سے نکل کر جنگل کی طرف جائے تو میرا کام آسان ہو سکتا ہے، اس نے سوچا، اور پھر جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا کمروں کے عقبی جانب بڑھ گیا۔ عقبی جانب بہت گھنی جھاڑیاں تھیں۔ کسی کھڑکی کی تلاش میں وہ تھوڑی دیر تک کمروں کے عقب میں محتاط انداز میں پھرتا رہا، لیکن وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ البتہ آخری کمرے میں گول روزن موجود تھا۔ روزن کے عین سامنے گھنا درخت تھا جس کی شاخیں روزن تک پھیلی ہوئی تھی۔ درخت پر چڑھ کر وہ بآسانی روزن سے کمرے کے اندر جھانک سکتا تھا، مگر کام ضرورت سے زیادہ خطرناک تھا۔ چند لمحے گومگو کے عالم میں وہ درخت کے نیچے کھڑا رہا۔ کوشش کے باوجود وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک کے خیال کے تحت وہ اللہ کا نام لے کر درخت پر چڑھ گیا۔ اوپر پہنچ کر اس نے کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش بارآور ثابت نہ ہو سکی۔ اس کا اور روزن کا درمیانی فاصلہ بمشکل 14-15 فٹ کے برابر تھا، تاہم ایک موٹی سی شاخ کا سہارا لے کر یہ فاصلہ مزید کم کیا جا سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے منتخب شاخ کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور پھر آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ شاخ اس کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھی اور اس کا دل پہلو میں پارے کی طرح تڑپ رہا تھا، مگر وہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے لمحہ بلمحہ آگے بڑھ رہا تھا۔ روزن کے قریب پہنچتے اس نے اندر جھانکا تو بے اختیار اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کمرے کے عین درمیان میں حاکم علی بیٹھا تھا۔ روزن کی طرف اس کی پشت تھی، لیکن دن کی روشنی میں اسے پہچاننا جہادات کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ روزن میں فولادی جنگلہ لگا تھا جسے اکھاڑنا ناممکن تھا۔ ویسے بھی روزن بہت چھوٹا تھا، بالفرض اگر اس میں جنگلہ نہ بھی لگا ہوتا تو اس میں سے کسی انسان کا گزرنا محال تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ تیزی سے درخت کے تنے کی طرف بڑھا، مگر بدقسمتی سے شاخ دوہری ہو کر تڑاک کی آواز پیدا کرتے ہوئے ٹوٹ گئی۔ چشم زدن میں وہ نیچے گرا اور سنبھلنے سے پہلے ہی لڑکھنیاں کھاتا ہوا جھاڑیوں کے عقب میں غائب ہو گیا۔ اس ڈھلانی سطح نے اسے کھڑے ہونے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ وہ سیدھا نشیب میں جا کر گرا تھا۔ خوش قسمتی سے اسے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی، سوائے معمولی سے خراشوں کے۔ ہتھیار بھی گرنے سے محفوظ رہے تھے۔ سنبھلتے اس کی سماعتوں سے دوڑنے اور باتیں کرنے کی مختلف آوازیں ٹکرائیں اور وہ اٹھ کر بھاگنے لگا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ عمارت کے عقبی جانب جنگل ضرورت سے زیادہ ہی گھنا تھا۔ وہ مخالف سمت میں دوڑتا ہوا ڈیرے سے کافی دور نکل گیا۔ کمرے کے عقب میں شاخ ٹوٹنے کی آواز دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والے پہرے دار نے واضح طور پر سن لی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور دروازے کو باہر سے تالا لگانے کے بعد اپنے ساتھیوں کو آوازیں دے کر بلانے لگا۔ آن کی آن میں 4 آدمی صورتحال سمجھنے کے لیے کمروں کے عقب میں پہنچ گئے۔ ٹوٹی ہوئی شاخ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ درخت پر ضرور کوئی آدمی تھا، یہی کہیں ہوگا وہ، چلو اسے تلاش کرتے ہیں، ایک آدمی بولا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں ڈھلان سطح سے نیچے اتر کر جنگل میں پھیل گئے۔ مسلح ہونے کے باوجود وہ چاروں محتاط انداز میں ایک ایک جھاڑی کو چیک کرتے جا رہے تھے، مگر جو کوئی بھی تھا غائب ہو چکا تھا۔ 2-2.5 گھنٹے جنگل میں خوار ہونے کے بعد جب سورج ڈوبنے لگا تو وہ چاروں اپنی ناکامی پر جھلاتے ہوئے واپس ڈیرے کی طرف روانہ ہوئے۔ جہادات ان چاروں سے چھپتا چھپاتا دوبارہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اسے شدت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا سب سے پہلے اس نے اپنی پیاس بجھائی اور پھر وہیں ایک صاف جگہ پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ اب اسے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ آدھی رات کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ اب تک کی جدوجہد میں اسے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوا تھا۔ فائدہ یہ تھا کہ اس نے وہ کمرہ دیکھ لیا تھا جہاں حاکم علی کو رکھا گیا تھا، اور نقصان یہ کہ اس کی ذرا سی غفلت نے ڈاکوؤں کو ہوشیار کر دیا تھا۔ ہوشیار ہونے کے بعد وہ حاکم علی کو کہیں اور بھی منتقل کر سکتے تھے۔ اس کا دماغ انہی سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اندھیرا پھیلنے کے بعد اس نے گھوڑے کی خرجین سے کھانے کی چند چیزیں نکال کر پیٹ کی آگ کو سرد کیا اور پانی پینے کے بعد دوبارہ لیٹ گیا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے جب بہت سا وقت گزر گیا تو اس پر نیند حملے کرنے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا کہ نیند سے بچنے کا یہی طریقہ تھا۔ ابتدائی تاریخوں کا چاند کب کا ڈوب چکا تھا۔ جنگل کے خاموش ماحول میں جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور وقت کا اندازہ لگانے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ ایک بار پھر ڈاکوؤں کے ڈیرے کی طرف تھا۔ احتیاط سے کام لیتے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ڈیرے کے نزدیک پہنچا۔ ہر سو گہری خاموشی طاری تھی۔ آسمان شفاف ہونے کی وجہ سے اندھیرا معمول سے کم تھا۔ خنجر نکال کر اس نے ہاتھ میں لیا اور دبے پاؤں جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ حاکم علی اگر اسی کمرے میں ہوا تو اس کے سامنے مسلح پہرے دار ضرور ٹہل رہے ہوں گے۔
ذرا دیر کے بعد جب اس نے جھاڑیوں میں سے جھانک کر دیکھا تو اس کے یقین کی تصدیق ہو گئی۔ واقعی مطلوبہ کمرے کے سامنے دو مسلح پہرے دار ٹہل رہے تھے۔ ان سے نظریں ہٹا کر اس نے دوسرے کمروں کی طرف دیکھا، مگر وہاں مکمل سکوت تھا۔ اسے کسی قسم کی بھی تحریک نظر نہیں آ رہی تھی۔ یقیناً دوسرے لوگ کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ یہ اس کے لیے بہترین موقع تھا اور وہ کسی بھی صورت اسے ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ جھاڑیوں کی آڑ لے کر وہ دبے پاؤں پہرے داروں کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں پہرے دار اس کی موجودگی سے بے خبر اطمینان سے ٹہل رہے تھے، تاہم ان کے انداز میں کافی مستعدی پائی جاتی تھی۔ شاید دن والے واقعے کے بعد ان کے سردار نے انہیں خصوصی ہدایات دی تھی، تبھی تو وہ وقفے وقفے سے دوسرے کمروں کے سامنے بھی چکر لگا لیتے تھے۔ یہ جہادات کی خوش قسمتی تھی کہ پہرے دار ایک دوسرے کی مخالف سمت میں ٹہل رہے تھے، اس لیے ٹہلتے ہوئے ان کا درمیانی فاصلہ بڑھ جاتا تھا۔ جہادات ان کی نگاہوں سے بچتا ہوا اس کمرے کی سائڈ میں پہنچا جہاں حاکم علی کو رکھا گیا تھا۔ خنجر کو اس نے مضبوطی سے دائیں ہاتھ میں پکڑ رہا تھا۔ چاروں کمرے ایک سیدھ میں واقع تھے اور جہادات کونے والے کمرے کی سائڈ میں گھات لگائے کھڑا تھا۔ جو ہی ایک پہرے دار اس کمرے کے آخری کنارے تک پہنچ کر واپس پلٹا، جہادات کے اعصاب یکدم تن گئے۔ دوسرے لمحے اس نے کسی چیتے کی طرح عقب سے جست لگائی اور پہرے دار کو گردن سے دبوچ کر پلک جھپکنے کی دیری میں اس کے گلے پر خنجر پھیر دیا۔ یہ کام اس نے اتنی صفائی سے کیا تھا کہ ایک ہلکی سی خرخراہٹ کے سوا پہرے دار کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اب اس نے تیزی سے تڑپتے ہوئے پہرے دار کے وجود کو جھٹکے سے سائڈ میں پھینکا اور پھر اس کے دوسرے ساتھی کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرا پہرے دار مخالف سمت میں آخری کنارے تک پہنچ کر واپس پلٹا تو اس نے اپنے ساتھی کو غائب پایا۔ ایک لمحے کے لیے اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، مگر پھر کسی خیال کے تحت وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر اونچی آواز میں بولا، اوئے نذیر، وہ کتنے مر گیا؟ کیا تجھے پھر پیشاب آ گیا؟ اوئے بدبختہ، پانی کم پیا کرنا۔ اس کی آواز سن کر جہانداد نے تیرے دل میں اس پر لعنت بھیجی اور پھر اسے جہنم رسید کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کمرے کے عین سامنے پہنچ کر پہرے دار یکدم رک گیا۔ جہانداد کا دل بے اختیار پسلیوں کے پنجرے میں اچھلنے لگا۔ پہرے دار اگر ڈر کا شور مچا دیتا تو اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ پہرے دار چند لمحے کمرے کے سامنے کھڑا رہا، مگر جب اس کا ساتھی سامنے نہ آیا تو وہ جھنجھلا کر کمرے کی سائڈ کی طرف بڑھا۔ شاید تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ وہ حرامی، تو کھاتا بھی تو بہت زیادہ ہے نا، چل جلدی۔ آخری الفاظ ادا کرنے کا اسے موقع ہی نہ ملا۔ جہانداد نے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمایا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا خنجر اس کی گردن پر رکھ کر چشم زدن میں اسے ذبح کر ڈالا۔ چند لمحے پہرے دار کا جسم اس کے بازوؤں میں تڑپتا رہا اور اس کی گردن سے ابلنے والا گرم گرم خون جہانداد کے ہاتھ اور بازو کو رنگین کرتا چلا گیا، لیکن شاید اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ پہرے دار کا جسم جب ساکت ہو گیا تو اس نے اسے نیچے لٹایا اور تیزی سے اس کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ ان میں سگریٹ اور ماچس کی ڈبیا کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ تب وہ دوسرے پہرے دار کی لاش کے پاس پہنچا۔ اس کی جیب میں چابیاں تھیں۔ چابیاں نکال کر وہ تقریباً بھاگتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ پہلی چابی تالے کو نہ لگی تو اس نے دوسری کو آزمایا، لیکن تالا تیسری چابی سے کھلا۔ کنڈی کھول کر وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا، مگر تاریکی میں اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ حاکم علی کو پکارتا، اسے ایک خواب دیدہ آواز سنائی دی، کون ہے؟ چاچا آہستہ بولو، میں جہانداد ہوں، چلو اٹھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہ جنگل تو ہمارے گاؤں سے بہت دور ہے۔ اس نے خوشی کے عالم میں استغفار کیا، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی کرو، اگر وہ لوگ جاگ گئے تو دونوں مارے جائیں گے۔ لو، یہ رائفل پکڑ لو۔ حاکم علی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے رائفل تھام لی۔ چلو نکلو، لیکن ذرا دیکھ بھال کر، یہ لوگ بہت ظالم۔ اچانک دروازے کے عین سامنے کسی کے قدموں کی چاپ ابھری اور حاکم علی کی بات ادھوری رہ گئی۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ان دونوں کے قدم رک گئے۔ جہانداد نے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ریوالور نکالا اور کھلے ہوئے دروازے کے پیچھے دبک کر کھڑا ہو گیا۔ باہر جو کوئی بھی تھا کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو جگا سکتا تھا اور پھر بازی پلٹ سکتی تھی۔ وہ دونوں کسی بھی طرح اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ قدموں کی چاپ بالکل کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اوئے نذیرے، اوئے تیفے، اندر دونوں کے اپنی ماں کے قسم کو لوریاں سنا رہے ہو؟ اور کتے کے بچوں باہر نکلو۔ آواز پہچاننے میں جہانداد کو ایک لمحے کی بھی دیری نہ لگی۔ یہ ان ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ دن کے وقت اس نے اس کی آواز قریب سے سنی تھی۔ رستم نے ایک لمحہ انتظار کیا، لیکن کوئی بھی باہر نہ آیا تو وہ غصے میں تاؤ کھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کیواڑ کے پیچھے چھپے ہوئے جہانداد نے چیتے کی سی جست لگاتے ہوئے اس کی گردن میں بازو حمائل کیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کی سرد نال اس کی گن پٹی سے لگا دی۔ خبردار، اگر آواز نکالی تو کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ میں کمرے سے باہر نکلو، زیادہ چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا، میری انگلی ٹریگر پر ہے، تمہاری ذرا سی حرکت
تمہیں زندگی سے محروم کر دے گی۔ میں کوئی حرکت نہیں کروں گا، گولی مت چلانا، رستم لڑکھڑاتی آواز میں بولا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک لمحے کے بعد وہ تینوں کمرے سے باہر صحن میں آ گئے تھے۔ رستم کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن رات کا اندھیرا ہونے کی وجہ سے جہانداد اور حاکم علی اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھے۔ ہمیں گھوڑا چاہیے۔ تم لوگوں کے گھوڑے کس کمرے میں؟ درمیان والے۔ گھوڑوں کے پاس تمہارا کو ساتھی تو نہیں سویا؟ نہیں لیکن، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ کہیں تم کو چالاکی دکھانے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ یہ بات نہیں، دراصل میں نذیر اور طیفے، ان کی فکر چھوڑو، وہ دونوں بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ البتہ تم اپنی فکر کرو، اگر تم نے ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو میں بلا جھجک گولی چلا دوں گا، اس لیے اپنے ساتھیوں کو جگانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ میں کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، مگر خدا کے لیے مجھے مت مارنا۔ مجھے خون ریزی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تاہم تمہارے ساتھیوں کو میں نے مجبوری کے عالم میں قتل کیا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چچا، میں اس کو سنبھالتا ہوں، آپ کمرے سے گھوڑا کھول کر لائیں۔ حاکم علی بلا جھجک گھوڑوں والے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک گھوڑے کی لگام تھامے کمرے سے نکلا اور ان کے پاس آ کر جہانداد سے بولا، اسے پکڑو، میں دوسرا گھوڑا لے آؤں۔ دوسرا گھوڑا لانے کی ضرورت نہیں، میرا گھوڑا یہاں سے تھوڑی دور جنگل میں موجود ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رستم سے بولا، چلو ہم تمہیں وہاں پہنچ کر چھوڑ دیں گے۔ نہیں نہیں، تم مجھے قتل کر دو گے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ ٹھکانے لگا دیتا ہوں، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ جہانداد نے وقت ضائع کرنے کے بجائے اس سے وعدہ کیا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچے۔ جہانداد نے اپنا گھوڑا کھولا اور رستم سے کہا، میں اگر چاہوں تو تمہیں مار کر اس جنگل میں چیل کوں کی خوراک بننے کے لیے پھینک سکتا ہوں، پولیس کے حوالے بھی کر سکتا ہوں، مگر میں تمہیں چھوڑنے کا وعدہ کر چکا ہوں، اور مرد کبھی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، اس لیے تو میں چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میری اور ملک مراد کی لڑائی میں اگر تم نے ملک کا اعلی کار بننے کی کوشش کی تو میں تمہیں ایسی عبرتناک موت ماروں گا کہ لوگ مثالیں دیا کریں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پھر رات کی تاریکی میں گم ہو گئے۔ رستم اس لمحے وہیں حیران و پریشان کھڑا رہا اور پھر مرے مرے قدم اٹھاتا واپس اپنے ڈیرے کی طرف چل دیا۔ اذان سحر کے وقت جہانداد اور حاکم علی رحمان پورہ گاؤں میں نصیر کے ہاں پہنچ گئے۔ جہانداد اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا کہ جاتے ہی سو گیا۔ البتہ حاکم علی نصیر کو اپنی سرگزشت سنانے بیٹھ گیا۔ نصیر پوری دلچسپی کے ساتھ اس کی کہانی سنتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد نصیر کی بیوی چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو لمحہ بھر کے لیے حاکم علی خاموش ہو گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا۔ جہانداد اس روز دن چڑھے جاگا تھا۔ غسل کرنے کے بعد اس نے ناشتہ کیا اور پھر اس کمرے میں پہنچا جسے نصیر نشستگاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ اس کمرے میں نصیر اور حاکم علی موجود تھے۔ حاکم علی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ابھی حالات سے لا علم ہے، لیکن وہ دیر تک اسے حالات سے بے خبر نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے بلا تردد زینب کے قتل سے لے کر اب تک کے تمام حالات سے اسے تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ حاکم علی نے تمام واقعات سن کر بالکل غیر متوقع طور پر صبر کا مظاہرہ کیا، تاہم جب وہ بولا تو اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ اندازہ پہلے سے ہی تھا کہ میری زینب افضل جیسے درندے کے ہاتھوں کسی دن جان سے جائے گی، تاہم مجھے زندگی بھر یہ افسوس رہے گا کہ میں اس کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے تڑپا تڑپا کے نہ مار سکا۔ لیکن مجھے زینب پر ہمیشہ فخر رہے گا، اس نے بے عزتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک لڑکی کے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اگر اپنی جان خود نہ لے لیتی تو وہ درندے اسے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ چچا، ملک کو یہ دشمنی مہنگی پڑے گی، میں اسے اس کے گھر میں گھس کر ماروں گا۔ اب یا تو وہ زندہ رہے گا یا میں۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ملک کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ آپ فلفور ابا جی کے پاس پہنچنے کی کوشش کریں، وہ بہت پریشان ہے۔ اور تم کہاں جاؤ گے؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال جلدی یہاں سے کہیں اور نکل جاؤں گا۔ تم گرفتاری کیوں نہیں دے دیتے؟ اچانک نصیر سوالیہ انداز سے بولا، یوں کب تک پولیس سے چھپتے پھرو گے؟ کیا ساری زندگی مفرور بن کر بسر کرنے کا ارادہ ہے؟ میں 3 قتل کر چکا ہوں ماموں، جانتا ہوں کہ قانون مجھ سے کوئی رعایت نہیں کرے گا، اس لیے میں گرفتاری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہارے خلاف ایک بھی چشمدید گواہ موجود نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ تمہیں چند سالوں کی قید ہو جائے گی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نصیر پرجوش انداز میں بولا، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں ماموں، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میرے جیل چلے جانے کے بعد ملک کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ حاکم ملی نے ایک سرد آہ خارج کرتے ہوئے کہا، ایک انسان حرص و لالچ میں
کیا اس قدر گر سکتا ہے کہ اپنے پرائی کی پہچان کھو بیٹھے؟ ملک نے محض تھوڑی سی زمین حاصل کرنے کے لیے نہ صرف اپنی سگی بہن کا گھر اجاڑ دیا بلکہ ہمیں بھی دربدر کر دیا ہے۔ گاؤں کے کتنے لوگوں سے وہ زمینیں ہتھیا چکا ہے۔ کل تک جو لوگ بڑے فخر کے ساتھ اپنی زمینیں کاشت کیا کرتے تھے آج اپنی ہی زمینوں پر اس کے مزارے بنے بیٹھے ہیں۔ چاچا، سیانے کہتے ہیں کہ لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ انسان کو موت آ جاتی ہے تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس مٹی کی خاطر وہ زندگی بھر اپنے ہی جیسے لوگوں کے لہو سے ہولی کھیلتا رہا وہ مٹی تو اس کی کبھی تھی ہی نہیں، وہ تو وہیں رہ گئی ہے اور اب کسی اور کی ملکیت کہلائے گی۔ اس کے بعد حاکم علی فتح پور جانے کے لیے تیار ہو گیا اور جہادات ایک دن مزید نصیر ماموں کے ہاں ٹھہر گیا، تاہم اس نے دوسرے دن الگ صبح جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک کے بعد دیگرے ہونے والے 4 قتلوں نے انسپکٹر صادق حسین کو چکرا کے رکھ دیا تھا۔ اوپر سے ملک کے اسر و رسوخ نے اس کا تھانے میں بیٹھنا دوبھر کر رکھا تھا۔ افسران بالا نے اسے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر وہ قاتل کو تلاش کر کے زندہ یا مردہ قانون کے سامنے پیش کر دیں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جہادات نے یہ قتل انتہائی مجبوری کے عالم میں سیلف ڈیفenس کے طور پر کیے ہیں، جبکہ سارا قصور ملک کا ہے، لیکن اس کا کام قاتل کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا تھا۔ کون گناہگار ہے اور کون مجرم، اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا تھا۔ دفتر میں بیٹھے ہوئے اسے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ تھانے کے احاطے میں ایک جیپ آ کر رک گئی۔ دوسرے لمحے ملک اپنے 2 مسلح باڈی گارڈز کے ساتھ جیپ سے اترا اور رونت بھرے انداز میں چلتا ہوا دفتر کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے محافظوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ السلام علیکم انسپکٹر صاحب، میں کہیں تنہائی میں مخل تو نہیں ہو رہا؟ تشریف رکھیے، میں ذرا کام نمٹا لوں۔ پھر تمہارے کام نمٹانے تک جہادات وہاں سے نکل جائے گا، وہ اس وقت رحمان پورے میں موجود ہے۔ اگر تم تھوڑی سی تکلیف گوارا کر لو تو بآسانی اسے پکڑ سکتے ہو۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ جہادات رحمان پورہ میں ہے؟ میرے اپنے ذرائع ہیں، وہ گزشتہ رات وہاں پہنچا ہے اور اب تک وہیں ہے، یہ مصدقہ اطلاع ہے۔ انسپکٹر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر آج وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ اتنا کہہ کر وہ دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ خوش قسمتی سے چند روز پہلے ہی اس دیہاتی تھانے کو ایک موبائل جیپ ملی تھی، ورنہ اس سے قبل تو وہ مجرموں کے تعاقب میں گھوڑے ہی دوڑاتے رہتے تھے۔ آن کی آن میں اس نے چند سپاہی ساتھ لیے اور جیپ پر سوار ہو کر رحمان پورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملک نے اسے بتا دیا تھا کہ جہادات وہاں نصیر نامی شخص کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے، جو رشتے میں اس کا ماموں لگتا ہے۔ دن کے تقریباً 12 بجے ان کی جیپ رحمان پورہ میں داخل ہوئی، پھر ایک آدمی کی رہنمائی میں نصیر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ جیپ روک کر وہ تیزی سے نیچے اترا اور سروس ریوالور نکال کر ڈیوڑی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ چاروں سپاہی بھی سنبھل کر اس کے دائیں بائیں چلنے لگے۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کو دھکیلا، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ مجرم کو ہوشیار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے ایک قد آور سپاہی کی طرف متوجہ ہوا۔ سلمان، تم ایسا کرو کہ دیوار سے اندر کود کر دروازہ کھول دو، مگر احتیاط سے کام لینا، وہ 4 آدمیوں کا خون کر چکا ہے۔ بہت بہتر سر۔ سلمان تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اپنے ساتھیوں کی مدد سے دیوار کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ ہلکی سی دھپ کی آواز گونجی، لیکن دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے صحن میں گھر کا کوئی بھی آدمی موجود نہ تھا، اس لیے کوئی بھی اسے نہ دیکھ سکا۔ وہ رائفل سنبھال کر جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے اسے ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگی۔ انسپکٹر ریوالور تھامے ہوئے تقریباً دوڑنے کے انداز میں اندر داخل ہوا اور پھر ایک سپاہی کو دروازے پر رکنے کا حکم دیتے ہوئے بقیہ 3 سے بولا، سنو، اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو بے درہ گولی مار دینا، مگر اسے فرار مت ہونے دینا۔ یس سر۔ تینوں سپاہی اس کے ساتھ آگے بڑھے۔ وہ چاروں بلی کی طرح دبے پاؤں چل رہے تھے۔ انسپکٹر صادق بہت پرجوش نظر آ رہا تھا اور کسی چیتے کی مانند اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار تھا۔ برآمدے میں پہنچتے اس نے تینوں سپاہیوں کو پوزیشن لینے کا اشارہ کیا اور پھر اونچی آواز میں بولا، جہادات، تم اس وقت پولیس کے گھیرے میں ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہتھیار ڈال کر خود کو قانون کے حوالے کر دو، ورنہ مارے جاؤ گے۔ جہادات کونے والے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ انسپکٹر کی آواز سنتے وہ بستر سے چھلانگ لگا کر اٹھا اور پھر رائفل اور ریوالور سنبھال کر کمرے کے کونے والی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کھڑکی بائیں جانب بالکل ڈیوڑی کی سیدھ میں واقع تھی۔ یہاں سے ڈیوڑی کا دروازہ صاف دکھائی دیتا تھا، لیکن برآمدہ اوجھل تھا۔ بند کھڑکی کے پیچھے کھڑے ہوئے اس کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ صورتحال غیر متوقع طور پر اس کے لیے خطرناک ہو گئی تھی۔ وہ اس کمرے میں محصور تھا اور باہر موت اس کی طاق میں تھی۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن معاملہ نصیر ماموں کی عزت کا تھا۔ اس کے گھر میں پولیس والوں سے فائرنگ کا تبادلہ کرنے سے پہلے وہ بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا۔
تاہم وہ کسی بھی صورت میں خود کو پولیس کے حوالے کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کھڑکی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر عین اسی وقت برآمدے میں نصیر ماموں کی آواز سنائی دی اور اس نے وقتی طور پر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جہادات یہاں نہیں ہے انسپکٹر صاحب، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ آپ چاہیں تو ہمیں مصدقہ اطلاع ملی ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ قانون سے تعاون کرو، ورنہ ایک مجرم کا ساتھ دینے کے جرم میں تمہیں گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ میرے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے مجرم چوری چھپے گھر میں داخل ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا ہو۔ ٹھیک ہے، ہم ایک ایک کمرے کی تلاشی لے لیتے ہیں۔ انسپکٹر کا جواب سن کر جہادات کے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ اس چوہے دان میں بالکل پھنس گیا تھا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا کہ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر یا تو پولیس سے مقابلہ شروع کر دے یا پھر ہتھیار ڈال کر خود کو پولیس کے حوالے کر دے۔ ہر دو صورتیں اس کے لیے ناقابل قبول تھیں۔ نہ تو وہ ہتھیار ڈال کر خود کو پولیس کے حوالے کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی بے گناہ پولیس اہلکار کو قتل کرنے کے حق میں تھا۔ بہرکیف سب کچھ حالات پر چھوڑتے ہوئے اس نے آہستہ سے کھڑکی کو کھولا اور پھر حالات کی پرواہ کیے بغیر باہر چھلانگ لگا دی۔ اسے اپنے عقب میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ شاید پولیس والے اس کے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ کھڑکی سے کودتے ہوئے اندھا دھند ڈیوڑی کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے اسے انسپکٹر کی گونج دار آواز سنائی دی، رک جاؤ جہادات، ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ لیکن وہ سنی انسنی کرتے ہوئے دوڑتا چلا گیا۔ انسپکٹر نے جھنجھلا کر اس کی ٹانگ کا نشانہ لے کر فائر کر دیا مگر گولی خطا ہو گئی۔ اس دوران وہ دروازے پر تعینات سپاہی کے سر پر پہنچ گیا۔ اس سپاہی نے اسے دیکھ کر رائفل کو سیدھا کیا مگر وہ گولی چلنے سے پہلے زمین پر گر گیا۔ گولی اس کے اوپر سے گزر گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ سپاہی اس پر دوبارہ گولی چلاتا، اس نے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کو سیدھا کیا اور سپاہی کی ٹانگ کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی سیدھی اس کی پنڈلی میں لگی اور وہ چیخ مار کر گر گیا۔ جہادات کے سنبھلنے کے لیے اتنا ہی وقفہ کافی تھا۔ چشم زدن میں وہ اٹھا اور پھر ڈیوڑی میں دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس کے عقب میں بیک وقت 3 دھماکے ہوئے اور ڈیوڑی کا دروازہ پار کرتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے بائیں بازو پر گرم سلاخ بھونک دی ہو۔ گولی اس کے بازو میں لگی تھی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے بدن میں دوڑ گئی مگر یہ رکنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے اپنے پیچھے سپاہیوں کی دوڑنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازے سے نکلتے ہی وہ دائیں ہاتھ پر موجود ایک گلی میں دوڑتا چلا گیا۔ آگے جا کر یہ گلی بائیں طرف مڑ گئی۔ ہاتھ میں ریوالور تھامے وہ مختلف گلیوں سے گزرتا چلا گیا۔ لوگ اسے متعجب اور خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے اس نے ریوالور جیب میں ڈالا اور کندھے سے رائفل اتار کر ہاتھ میں تھام لی۔ ابھی تک کسی بھی آدمی نے اس کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جس گلی میں دوڑ رہا تھا، تھوڑی دور جا کر وہ مغرب کی جانب گھوم گئی۔ یہ گلی نہ صرف کشادہ تھی بلکہ گاؤں سے باہر بھی نکل رہی تھی۔ دوڑتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے عقب میں دیکھا، لیکن شاید پولیس والے بہت پیچھے رہ گئے تھے یا پھر اس گلی کے سرے پر اس کی ہاتھ میں کہیں بیٹھے تھے۔ بہرکیف اسے ہر صورت میں اس گاؤں سے باہر نکلنا تھا۔ جو ہی وہ بھاگتے ہوئے گلی کے سرے پر پہنچا، عین اسی وقت ایک نوجوان گھوڑے پر سوار گلی میں داخل ہوا۔ نوجوان کو دیکھتے اس نے رائفل کو سیدھا کیا اور پھر غرا کر بولا، گھوڑا میرے حوالے کر دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ گھڑ سوار نے اس کا خون آلود بازو اور چہرے پر چھائی وحشت دیکھ کر بنا کوئی سوال کے گھوڑا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی۔ اس کا رخ مغرب کی جانب تھا۔ اسی اثنا میں ایک دوسری گلی سے پولیس جیپ برآمد ہوئی اور پھر فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی مگر رینج سے دور ہونے کی وجہ سے کوئی بھی گولی اس تک نہ پہنچ سکی۔ اب جیپ اس کے تعاقب میں لگ گئی لیکن راستہ کچا ہونے کی بنا پر جیپ پیچھے رہ گئی اور وہ بہت آگے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پولیس والوں کی نگاہوں سے بھی اوجھل ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر انسپکٹر صادق نے ڈرائیور کو جیپ واپس موڑنے کے لیے کہہ دیا۔ اب ان کا رخ دوبارہ گاؤں کی جانب ہو چکا تھا۔ شاید انسپکٹر صادق نصیر سے نمٹنا چاہتا تھا جس نے ایک مفرور اور قاتل کا ساتھ دے کر ایک غیر قانونی کام کیا تھا۔